अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड एक बड़ा जबरदस्त सीरीज थी पाकिस्तान के लिए। बात तो कर रहे थे कि कॉम्बिनेशंस को ट्राई यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन आफ्टर ऑल एक अच्छी जीत पाकिस्तान के। कल आपको एक स्ट्राइक रेट्स की जो एक कमी थी बार बार महसूस होती थी, कल आपको नजर आया 300 का स्ट्राइक रेट भी नजर आपको आया, 170 प्लस का स्ट्राइक रेट भी नजर आया। रिजवान आपको बैक इन द फॉर्म, आपको बैटिंग के अंदर नजर आए। पाकिस्तान के पास डेप्थ है वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन शायद वही बार बार बात होती है कि आपको जो बैटिंग ऑर्डर है उसको अपना मुस्बत करना पड़ेगा, किस पोजीशन पे किस प्लेयर को खिलाना हमने। उसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान हॉकी के लिए, आपको पता है एक बहुत बड़ी रकम इस वक्त अनाउंस की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक 3 करोड़ रुपया उनके लिए ऐलान किया, उनकी इनामी रकम। उसके अलावा वज़ीर आज़म साहब आपको पता है वो भी ऐलान कर चुके हैं। एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, और खास करके जिस तरीके से पाकिस्तान हॉकी ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखाई, और अनफॉर्चुनेटली फाइनल्स बड़ा एक तगड़ा फाइनल्स था, पेनल्टी पे हमें शिकस्त हुई, लेकिन एक बड़ा अच्छा एक पाकिस्तान हॉकी के लिए मैं कहता हूं बूस्ट है, और खास करके बैक ऑन द ट्रैक हॉकी को लेकर आने के लिए टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। मुझे स्टूडियोज में हमारे दोनों गेस्ट इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट द न्यूज से इनका ताल्लुक अब्दुल मोहित शाह साहब। सलाम शाह जी। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनको अपना उस्ताद मोहतरम कहता हूँ, और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखा इनसे मैंने। हमारे को होस्ट भी आप इनको देखते भी रहते हैं स्पोर्ट्स 360 पे, अहमद नवाज साहब हमें ज्वाइन करें। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि मैंने शाह जी कहा कि कल के मैच की अगर बात करूं, मैं आपसे ऑफर भी बात कर रहा था, आखिर कल हुआ क्या? 300 भी स्ट्राइक रेट, 170 का स्ट्राइक रेट, 145 का स्ट्राइक रेट। शाह जी थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, हमने हाईलाइट्स देखनी है जो मैं बाहर कर रहा हूं, 300 स्ट्राइक रेट की हाईलाइट्स देखते हैं और वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। Bowled him over those wickets go. Oh, that's gone off the edge. Man underneath it takes an absolute scorching catch. Down the pitch goes Tucker, and he's got enough on it. No, he doesn't. He finds long off. In the air, Babar Azam takes it. This has gone a long way up. It's gone nowhere. Can Amir himself get there? Oh, yes. There's that almost trademark camphor shot. This time he gets an edge and he's going to be caught. That has been helped round the corner for 4 runs. Wrong line. Leg side, helped round the corner. Don't bowl there. Here he goes again. This time it is 4. It's gone a mile high. And it's been taken. That's a long way, I'm afraid. Is it 3? It is 3. There he goes. It's the 4th. 3 sixes. Can stand and deliver. This could be it. Oh, what an effort! They had bright spots. They were in. शाह जी कैसी लगी स्ट्राइक रेट्स? ये थोड़ा सा वैसे देखें, पाकिस्तान की टीम को अंडर एस्टिमेट आप ना करें, इसलिए ना करें कि यही बाबर हैं और यही रिजवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों से जितवाया, और यही 2 प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली। आप सिर्फ ये देखें कि होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कभी आपका वो फॉर्म नहीं लगी होती, वो आपका मतलब है कि आपका बैट वो चीज़ें वो रन्स नहीं उगलता कि जिसके लिए आप पॉपुलर होते हो, मशहूर होते हो, आपकी फॉलोइंग होती है उसमें, तो उसमें कमी बेशी आ जाती है, तो फिर लोग तनकीद, सारे इर्द गिर्द से क्रिटिक हैं, तनकीद शुरू कर देते हैं। हमारा टोटल इन्हिसार अवैस में समझता हूँ कि वर्ल्ड कप में हाँ यंगस्टर ज़रूर हैं आपके साथ, लेकिन परफॉर्मेंस रिजवान की, परफॉर्मेंस बाबर की ये बोलेगी। अगर ये बोलती है तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। देखें, आपको अगर 200 का टारगेट चाहिए तो आपको इन दोनों से कम इनमें से एक से अच्छी इनिंग आपको चाहिए। अगर आपको 180 का टारगेट चाहिए तो फिर भी एक को स्टैंड करना होगा और खड़े होना होगा। अगर आपको इससे बड़ा टारगेट 230 240 चाहिए होता है कि बिल्कुल ही डेड विकेट है और उसमें बिल्कुल बॉलर के लिए कुछ नहीं है, तो फिर इतना स्कोर भी बनेगा। फिर भी हमें और बड़ी खुशी हुई कल देख के, यकीन करें कि ये जो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई और शायद सब ने की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब मौका ऐसा आ गया है कि आप अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। जैसी टीम है, जहाँ से सिलेक्ट हुई है, जिस तरह हुई है, 1-2 प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अमर जमाल टीम में नहीं है, उसामा मीर टीम में नहीं है,
محمد علی ٹیم میں نہیں ہے. یہ وہ پوٹینشیل پلیئر تھے جن کو شاید کچھ پلیئروں سے یہ اچھے ہیں جو آلریڈی گئے ہوئے ہیں ٹیم کے ساتھ. لیکن پھر بھی جو دیکھیں ماننے والی بات ہے کہ یہ ٹیم اس قابل ہے کہ بڑی بڑی ٹیمز کو سرپرائز کرے. اور جب ان کا بیٹ چل گیا اور جس دن ان کا دن آ گیا تو میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو ٹیم کو بھی ہرانے کی اہلیت رکھتی ہے اور پروو کیا ہے پہلے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں جی شاید پاکستان از ون آف دا بیسٹ ٹیمز اراؤنڈ. T20 کرکٹ جہاں آتا ہے پاکستان کو کوئی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان کو کوئی سائڈ پہ لوپ ہولز ہوتے ہیں, فلاز ہوتے ہیں, ویکنیسز ہوتی ہیں. سب سے بڑی ویکنیس جو مجھے نظر آئی کل وہ سیم ایوب کی کنسسٹنٹلی میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی پرفارمنس ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر 19 میچز میں اراؤنڈ 270 سکور کرتے ہو اور آپ کا کوئی 15 کے اراؤنڈ آپ کی ایوریج ہے تو پھر یو نیڈ ٹو پروو اے پوائنٹ, یو نیڈ ٹو کم اپ گڈ. یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ہے کہ آپ اسی طرح چلتے رہو گے. نو وے. آپ کے پیچھے عثمان خان کھڑے ہیں, آپ کے پیچھے اور اتنے پلیئر کھڑے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں یا ساتھ گئے ہوئے ہیں کہ ان کو پھر چانس ملے گا. اگر آپ سکور نہیں کرو گے, سیم ایوب سکور نہیں کریں گے ایک آدھ اور میچ میں, تو پھر مجھے مشکل لگتا ہے ان کی جگہ اپنی جگہ بناتے ہوئے. شاہ جی جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ یہاں پر بات احمد بھائی کی, میں آپ سے آف ایئر بھی بات کر رہا تھا. اگر میں چلیں اوور آل اگر پاکستان ٹیم کی, میرا آج بھی اس موقف میں ہوں کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے چینج ہوگی, کوئی مانے نہ مانے چیز. مجھے پتا پاکستان ٹیم چینجز لائے گا. سائم ایوب کی بات کروں, پراسپیکٹ ہے, پی ایس ایل میں پرفارم کیا, انکنسسٹنسی رہی ہے ان کے ٹورنامنٹ میں, لیکن جب پرفارم کرتے ہیں ایک بڑا زبردست آپ کو اننگز نظر آتی ہے. کیا ورلڈ کپ کے لیے سائم ایوب تیار ہیں؟ بالکل. میں اس سوال پر تو آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا, ایون آپ کی پروڈکشن ٹیم کو, کہ جو شاہ جی نے کچھ باتیں کی ہیں ان کو آپ اپنے پلیٹ فارم سے ڈیجیٹل میڈیا پر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے لازمی پہنچائیں جنہوں نے آج کل ایک بزنس شروع کیا ہے کہ پاکستان ٹیم اور ان کے پلیئرز پر تنقید کرنا ہے. دیکھیں سب سے پہلے جو شاہ جی نے بات کی, میں آپ کی اجازت سے چاہوں گا تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ ذرا اور کر دوں. بات یہ ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے, دنیا کے بڑے بڑے جو کرکٹ ایکسپرٹس ہیں وہ مانتے ہیں, جو فارمر کرکٹرز ہیں جن کو لیجنڈز آف دنیا کے کہتے ہیں وہ مانتے ہیں بابر کو, رضوان کو, پاکستان ٹیم کو. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جن کی اپنی ٹیم ہے ہم یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں؟ اگر آپ ان کی اوور آل پرفارمنسز اٹھا کے دیکھیں, انڈیا والا میچ ہو یا اس کے بعد کنسسٹنٹلی, میں بار بار لوگوں کو سٹیٹس ہائی لائٹ کراتا ہوں کہ جب یہ اوپن بھی کر رہے تھے تو جو یہ میچز کی تعداد کھیلی اس میں 5000 سے زیادہ رنز یہ بنا چکے تھے. پاکستان کا موسٹ سکسیسفل اوپننگ پلیئر تھا اور پاکستان میں ہمیشہ اوپننگ کا پرابلم رہا ہے. سوال ہم نے یہ ضرور کیا کہ بابر اور رضوان جو ہیں جب وہ پرفارم نہیں کرتے, ٹیم کلیپس کر رہی ہے, سارا جو برڈن ہے وہ ان پر ڈالا. میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ سوال کیوں نہیں کیا گیا کہ جو ان کے ارد گرد پلیئرز تھے وہ اس ٹائم کیا کر رہے تھے؟ اگر ہم مختلف ٹیموں کی مثال دنیا میں دیتے ہیں, اگر آپ نیوزی لینڈ کی بات کر لیں تو کین ولیمسن ایک اپنے سٹل وے میں کھیلتے ہیں, لیکن ان کے ارد گرد ایسے پلیئرز موجود ہیں, چاہے وہ چیپمین ہوں, چاہے وہ فرگسن ہوں, آپ کسی بھی پلیئر کا نام لیں جو اس ایگریسو اسٹرائک ریٹ سے اس کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ وجہ تھی کہ کیونکہ بابر اور رضوان ایک برانڈ آف کرکٹ کھیلتے آئے جس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوا. آپ آج بھی سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, جس میچ میں بابر اور رضوان جلدی آؤٹ ہوئے ہیں آپ کی ٹیم کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مسئلہ یہ ہے کہ ارد گرد جتنے پلیئرز تھے, جس میں فخر زمان بھی شامل تھے, جس میں آصف علی بھی شامل تھے, جس میں بیچ میں خوشدل شاہ کو آپ لے کر آئے, اور بہت سے ایسے پلیئرز تھے جن کو آپ مڈل آرڈر میں ٹرائی کر رہے تھے, انہوں نے کیا پرفارمنس دی آپ کو؟ ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی جس کی وجہ سے ٹیم کلیپس کرتی. اب جہاں تک آپ سائم کا سوال کریں, سائم اور اعظم خان اس وقت ایک ہاٹ ٹاپک ہیں پاکستان میں, خاص طور پر سائم ایوب. جس طرح شاہ جی نے کہا کہ اب ان کو آئی تھنک آپ ایک وقت تک ایک پلیئر کو ڈریگ کر سکتے ہیں, ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ہمارے لوگوں کی گولڈ فش میموری ہوتی ہے, وہ بھول جاتے ہیں فوراً. تو بات یہ ہے کہ سائم کو اب خود فیصلہ کرنا پڑے گا, لیکن پھر یہ بھی ہے کہ ٹیم مینجمنٹ سامنے آئے, وہ یہ فیصلہ کرے, وہ لوگوں کو بتائے کہ جی سائم کو ہم ایک رول دے چکے ہیں. جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ بیٹنگ کوچ ہیں, چاہے ہیڈ کوچ ہیں, ابھی گیری کرسٹن بھی ٹیم کو انگلینڈ میں جوائن کر لیں گے, تو ایک کیا رول دیا گیا ہے سائم ایوب کا. اور میرا خیال ہے شاہ جی زیادہ بہتر الیبوریٹ کریں گے, آئی تھنک ایسا کبھی ٹیلنٹڈ پلیئر آ جائے تو ونس ان اے وائل آپ کو شاید اس کو تھوڑی سی زیادہ آپ کو ایک قسم کا ایک لیوریج اس طرح دینی پڑتی ہے کہ آپ کو چلانا پڑتا ہے تھوڑا سا. آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ایک ایسی پرفارمنس ہوگی, بٹ بات وہی ہے کہ انڈیکیٹرز وہ 25-30 رن یا وہ نو لک شاٹ نہیں ہوں گے. آپ یہ بھی کنسیڈر کریں کہ اگر بابر واقعی تیسرے پہ کھیلیں گے ورلڈ کپ میں تو سائم کی وکٹ اس لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کا بیسٹ پلیئر ہے دنیا کا جس کو آپ ایکسپوز کر دیں گے فوراً. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ نہ صرف اچھے اسٹرائک ریٹ سے کھیلنا ہے بلکہ آپ نے اپنے نمبر 3 کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, بٹ آئی ایم شیور کہ ٹیم مینجمنٹ سائم کے ساتھ لازمی کام کرے گی. جہاں تک آپ نے بات کی, میرا ایک پرسنل اوپینین ہے, مجھے کوئی اس طرح کے چاپس اینڈ چینجز نہیں نظر آئیں گے. آئی تھنک ابھی انگلینڈ کے جو 4 T20s ہیں, جو آئرلینڈ میں آپ نے 3 میچز دیکھے, جو اس میں آپ کو ٹیم نظر آ رہی ہے, موسٹ پروبلی یہی ٹیم ورلڈ کپ میں جا رہی ہے. نہیں, میں اس سینس میں جو آپ نے سائم ایوب کی بات کی, میں شاہ جی ایگری کروں گا جو اپنا احمد بھائی بات کر رہے تھے, لیکن میں اگر چانسز کی بات کروں,
دونوں بیٹسمین ڈفرنٹ ہیں. سائم ایوب کی بات کروں, عثمان خان بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ بیٹسمین ہے. میں شاید غلط ہوں لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جب آپ نے عثمان خان کو پاکستان ٹیم میں آپ لے کے آئے, آپ نے نیوزی لینڈ کے خلاف کھلایا, نیوزی لینڈ کے خلاف وہ زیادہ پرفارم نہیں کر پائے کیونکہ ان کی پوزیشن وہ نہیں تھی, آپ ان کو چینج کرتے رہے ان کی پوزیشن. جہاں پر اس کو آپ نے کانفیڈنس دینا تھا آئرلینڈ سیریز کے خلاف شاہ جی, وہاں پر آپ نے اس کو ڈراپ کیا, آپ نے اس کے پورے میچز نہیں کھلائے. اب آپ اس کو اس سچویشن میں ڈالو کہ انگلینڈ کے خلاف, وہ بھی انگلش کنڈیشن میں اگر آپ ڈالتے ہو جہاں پر اس کا کیریئر بالکل سٹاپ لگے گا, کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہمیں ضرور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے ایک قربانی ضرور دی ہے, اور وہ قربانی دی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو یس کہا ہے, یو اے کی کرکٹ کو اس نے نو کہا ہے. کہ یو اے کرکٹ میں ایک ان کا چلیں اور کچھ نہیں, ایک کیریئر بن سکتا تھا. یو اے کرکٹ بہت مطلب ہے کہ آپ ٹاپ لیول کی کرکٹ نہیں ہے لیکن وہ تھرو آؤٹ دا ایئر کھیلتے ہیں, پیسہ ہے وہاں پہ, لیگز ہیں وہاں پہ, اس کو انہوں نے نو کر کے پاکستان کی ٹیم میں آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ضرور بنتا ہے کہ ان کو چانس دیا جائے, اور جس طرح احمد نے کہا کہ اگر کوئی ٹیلنٹڈ پلیئر ہے تو شاید اس کو تھوڑا سا زیادہ چانس دینا بنتا ہے, سیم ایوب کو بھی زیادہ چانس دینا بنتا ہے. لیکن دونوں کی پوزیشن آپ دیکھیں, دونوں اوپنر ہیں اور دونوں کی پوزیشن ایز اے اوپنر زیادہ دونوں کو سوٹ کرتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اب کنسسٹنٹلی آپ پرفارم نہ کریں, یا جو آپ کو پاور پلے میں 6 اوور چاہیے اور 6 اوور کے لیے آپ کچھ چلیں رکھ دیتے ہیں, تو اس میں 30-40 رنز تو آپ کو بنانے ہیں نا. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ بھی نہ بنائیں اور یہی 15-20 پہ, اور کبھی وہ بھی نہ بنائیں اور بہت کم آپ کا ایوریج ہو, 15 کی آپ کی ایوریج ہو. اس پہ تو پھر کام نہیں چلے گا, نہ اس پہ آگے آپ کا زیادہ کیریئر اسٹیبلش ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں کو کمپیئر آپ کریں, عثمان خان یا سیم ایوب کو, تو میں فیل کرتا ہوں کہ ٹیم جو جا رہی ہے ان میں دونوں کو ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو یہ پتہ کوئی بھی نہیں ہے کہ شاید کوئی ان پچز پہ جو امریکہ کی پچز ہیں اور پھر جا کے جو ویسٹ انڈیز کی, کیریبین آئیلینڈ کی پچز ہیں, اس میں کون سا بہتر کلک کر سکتا ہے بیٹسمین. زیادہ چانسز مجھے لگتے ہیں کہ شاید عثمان زیادہ وہاں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اس لیے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں کہ وہ جو فاسٹ بالر ہیں اس کو اچھا ہینڈل کرتے ہیں, اور ان میں ایک تھوڑی سی ٹینڈنسی ہے لمبی اننگ کھیلنے کی. اگر ایک دفعہ وہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر سنچری بھی بناتے ہیں, انہوں نے پی ایس ایل میں پروو کیا اور اچھے بالرز کے اگینسٹ. لیکن پوزیشن نمبر دیکھیں نا, میں اس چیز پہ بات کر رہا ہوں. لیکن وہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا تھوڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اوپنر ڈاؤن بیٹسمین یا 2 ڈاؤن بیٹسمین ہمارے پاس بہت ہیں. آپ اگر کاؤنٹ کریں تو اس ٹیم میں بھی آپ کو 5 کے قریب آپ کو نظر آئیں گے. لیکن پھر آپ کو تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا. آپ فخر زمان کو آپ ڈراپ نہیں کر سکتے. آپ نے سیم ایوب کو اگر رکھا ہے تو کسی ریزن کے لیے رکھا ہے, پھر ان کو ورلڈ کپ میں لے کے جانا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں ان کو ڈراپ کریں, لیکن ان کو ضرور یہ اپنی ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان کو بہت بڑا آج تک انہوں نے سپورٹ کیا ہے, اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ لمبی کرکٹ پاکستان کے لیے کھیلیں, تو ان کو پھر ساتھ یہ بھی چاہیے کہ ان کو ایسا کوئی طریقہ ہو کہ وہ سکور بھی کریں. دیکھیں, آپ ایک 19-20 کے 25 آپ اللہ نہ کرے, میں کہتا ہوں کہ بہت کامیاب ہوں سیم ایوب اور بہت سکسیسفل ہوں ورلڈ کپ میں, اگر آپ رکھتے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ سکسیسفل نہیں ہوتے تو ان کا کیریئر کدھر جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیچھے آپ کا جو پاکستان میں جو ایک ڈومیسٹک کرکٹ میں اتنے زیادہ آپ کے ایمرجنگ پلیئرز ہیں, ان کو سب زیادہ فرحان کدھر جائیں گے؟ اس طرح اور جو اچھے بیٹسمین ہیں ان کا پھر حق مارا جائے گا. تو یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کنٹینیوسلی ایک پلیئر کو آپ اس کو سپورٹ ہی کرتے جائیں, اس کو بیک ہی کرتے. شاہ جی نے بات کی نا احمد بھائی, میں کسی کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا, میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یار پھر آپ ایکول رکھو نا. سائم ایوب اور میں عثمان کی بات کر رہا ہوں, دونوں کیلیبر ڈیفرنٹ ہے لیکن ایکول چانسز کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس پہ ایک اور بھی ایڈ آن, اس پہ بھی ایڈ آن کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں مڈل آرڈر کی, یا آپ دونوں بھی اس چیز کو ایڈ آن کر چکے ہیں کہ یار ہمارے پاس اتنے زیادہ اوپنرز ہیں, بینچ لائن اپ کی بات کریں, بیک اپ کی بات کریں, مڈل آرڈر کس نے سنبھالنا ہے؟ فخر تو ضرور وہاں پر موجود ہیں, بابر اعظم کل 1 ڈاؤن کھیلنے آگے, افتخار وہ پرفارم نہیں کر پا رہے. آپ کا جو مڈل آرڈر کا ایشو ہے وہ کس نے سنبھالنا ہے؟ دیکھیں, سائم کی جہاں تک بات ہے, اور پھر جب آپ یہ مڈل آرڈر میں بھی ہم آپ کے دوسرے سوال کی طرف بھی آتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ایکسپلور کیجئے کہ سائم سٹرگل کہاں پر کر رہے ہیں. سائم کچھ آپ کو وہی ایک کچھ ویسی جھلکیاں نظر آئیں گی جو فخر زمان انیشلی ان کے ساتھ ہوا تھا کہ آن سائڈ پہ بہت سٹرونگ تھے, آف سائڈ پر سٹرگل کر رہے ہیں. سائم کے میجورٹی جو رنز ہیں وہ شارٹ آف دا لینتھ آتے ہیں ٹورڈز ڈیپ سکوئر لیگ اور ڈیپ مڈ وکٹ یا فائن لیگ جو شارٹ بہت مشہور ہو چکی ہے. بڑی ٹیمز جو ہیں وہ ویڈیو اینالسٹ کے ساتھ جاتی ہیں, وہ آپ کو مارک کریں گی اور وہیں پہ آؤٹ کریں گی. نیوزی لینڈ نے بھی وہیں پہ آؤٹ کیا تھا. تو سوال میرا پھر وہی ہے کہ ٹیم کے ساتھ ایسے لیجنڈز موجود ہیں
جو کتنا کام کر رہے ہیں ان کی آف سائڈ یا ان کی فلر لینتھ ڈیلیوریز کے اوپر. ایک ہم نے ویڈیو کلپ دیکھا آئرلینڈ کے اندر ہی, بابر اعظم بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور ان کی ایک دو شاٹس پر وہ کافی ناخوش نظر آئے, کیونکہ وہ وہی بات ہے کہ آپ آف سائڈ پر آپ کی باڈی گر رہی ہے ایک طرف سے. تو آئی تھنک اس چیز پر کام کرنا ہوگا. اور شاہ جی نے بالکل ٹھیک بات کی. آئی تھنک آپ پہلے اس کو بھی کلیئرلی ڈیفائن کر دیں کہ یار تم نے یہیں پر کھیلنا ہے, یہ نہ ہو کہ آپ ایک دم سے پھر بابر اعظم کو اوپر لے آئیں, اس کو تیسرے پر لے جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اب آپ کے مڈل آرڈر کی سوال کی طرف آتے ہیں جو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہے. کچھ چیزیں جو ہم کلیئرلی مس کر جاتے ہیں کہ اپوزیشنز ان مڈل اوورز میں آپ کے خلاف کیا کرتی ہیں یا ٹرینڈ کیا ہے T20 کرکٹ میں. تو میجورٹی جتنی بھی ٹیمز اس T20 ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں وہ بہت اچھے کوالٹی اسپنرز کے ساتھ جا رہی ہیں. اور آپ کا موسٹلی اسپن اٹیک, بالکل آپ کو پتہ ہے, بالکل ہمارا تو ہے ہی, لیکن آپ کے خلاف جب آپ کا مڈل آرڈر ایکسپوز ہی اسپنرز پر ہوتا ہے, چاہے وہ انڈیا کے خلاف ہو, چاہے آسٹریلیا کے خلاف ہو, چاہے ایون ساؤتھ افریقہ کے خلاف. اور آئی تھنک سب سے زیادہ سکسیس ریٹ کسی اسپنر کا ہمارے خلاف مڈل اوورز میں تو عادل رشید کا. تو انگلینڈ کے خلاف بھی آپ کو وہی اسٹرگل نظر آتی ہے. اب آپ فخر زمان کو لے آتے ہیں نمبر 4 کے اوپر. بابر اعظم نے 3 پر کھیلنے کا فی الحال فیصلہ کیا ہے ورلڈ کپ میں, آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا. 4 تک تو آپ کا آپ سمجھ لیں موسٹ پروبلی فائنل ہے. اس کے بعد آئی تھنک بہت سے لوگ شاید ڈس ایگری کر سکتے ہیں اعظم خان کی انکلوژن سلیکشن, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک دفعہ آپ نے کسی کو ٹیم کے ساتھ رکھا ہے پھر ان کو پورا موقع دیں. جہاں تک آپ نے عثمان کی بات کی, یہ پہلا کیس نہیں ہے. اس ملک میں بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی آئی ہے. شاہ جی ایگری کریں گے, اس وقت جو سب سے لیٹسٹ کیجولٹی دوبارہ بنے وہ صاحبزادہ فرحان تھے. ڈومیسٹک T20 میں سب سے زیادہ رن کیے, اوپننگ پر کیے, انفارچونیٹلی بالکل. لیکن ٹیم میں دیکھیں بات وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 اوپنرز ہیں یا 5 ہیں تو آپ نے انہی کو کھلانا ہے جو سیٹ کمبینیشن ہے. اور میں ایک چیز سے بھی ایگری کرتا ہوں, آئی تھنک یہ ریٹرک ضرور ہے کہ پوزیشنز کا, لیکن ماڈرن ڈے کرکٹ میں آپ کو اتنا فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے کہ آپ کو کسی پوزیشن پر بھی باری کرنی پڑ سکتی ہے. آپ بہت سی دنیا کی ٹیم کی مثالیں لے سکتے ہیں. انگلینڈ میں آپ جوس بٹلر, جانی بیسٹو کو لے لیں, نمبر 6 سے لے کے نمبر 1 تک کھیلیں. اسٹیو اسمتھ نے بھی ایسے ہی کیا. تو تھوڑا سا اس ٹیم کو دیکھتے دیکھیں, اب بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بیسٹ 11 لیکن احمد بھائی ایک فرق, سوری اس پہ ایڈ آن کریں, ایک فرق یہ ہے نا کہ وہ ٹیمز کے فلیکسیبلٹی والے جو بیٹسمین آپ کو نظر آتے ہیں, ہمارا انفارچونیٹ ہے ہمارے پاس اس ٹیم کے اندر فلیکسیبل بیٹسمین کون ہے. اگر میں اٹھا کے اس کو 5 یا 6 پہ کہتا ہوں جاؤ نا 130 کا اسٹرائک ریٹ ہے, مجھے 170 کا چاہیے, آپ مانے اس چیز کو 170 کا اسٹرائک ریٹ کرتے ہو ہماری تکلیف ہو جاتی ہے. 130 کا اسٹرائک ریٹ سے 170 جانے میں فلیکسیبلٹی نہیں چاہیے, اس کے لیے آپ کو ڈومیسٹک ایکسپیرینس چاہیے. آسٹریلیا انگلینڈ کا کھلاڑی 30 سے 50 میچز کھیل کر آ رہا ہے. میں بار بار لوگوں کو ایک بار پھر چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ خالی انڈیا کا اسٹرکچر دیکھ لیں, رنجی ٹرافی کے تینوں ٹاپ رن سکوررز اس وقت انڈین ٹیم میں نہیں ہے, تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ یہی رہتا ہے, بہت سے لوگ پھر اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک پلیئر کو جب لے کر آتے ہیں اس کو آپ ایک کرائٹیریا بنا دیں کہ یار ہم نے اتنے ڈومیسٹک میچز اس کو کھلانے ہیں. دیکھیں آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے. ابھی آئرلینڈ میں میجورٹی پلیئرز ہمارے تھوڑی سی اسٹرگل ہمیں نظر آئی ہے, انگلینڈ جا کے پھر اسٹرگل کریں گے. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ڈفرنٹ پچز ہم ضرور بنائیں گے, یہ ون پارٹ آف دا پکچر ہے. بٹ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کوئی بھی پلیئر جو پاتھ وے کرکٹ سے آتا ہے یا ایون اگر PSL میں پرفارم کر رہا ہے تو ہم ایک کرائٹیریا بنا دیں کہ یار اتنے ڈومیسٹک میچز اس کو کھلا کر اس کو ٹیکنیکلی ذرا دیکھیں. پوری دنیا میں مثال موجود ہے, جو پلیئر تینوں فارمیٹس ٹیکنیکلی جو ساؤنڈ ہے وہ تینوں فارمیٹس میں چلے گا. آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی مثال ہے کہ پلیئر اچھا تھا اور وہ تینوں فارمیٹس میں نہیں چلا. ہاشم معاملہ ساؤتھ افریقہ کے لیے اوپن کرتے رہے, ان کے بارے میں بھی شروع میں لوگوں نے یہی کہا کہ جی اسٹرائک ریٹس کا مسئلہ بن سکتا ہے, نہیں بنا, وہ ٹیکنیکلی اچھے تھے. اس طرح آپ کو دیکھیں, اب سائم کی آپ مثال لے لیں, کتنے ڈومیسٹک کرکٹ میں کتنا. شاہ جی کی بات سے میں ایگری کروں گا, کچھ کنڈیشنز وائز ہمارے پلیئرز بہت, اور میں پرٹیکولرلی آپ کو کہہ رہا ہوں سائم ایوب اور اعظم خان آپ کو ویسٹ انڈیز میں بہت مدد دینے والے ہیں, اسپیشلی جہاں پر اسپنرز کا ایلیمنٹ آئے گا. تو مڈل آرڈر کا میرا سوال میں ایک ہی پوائنٹ آف ویو پہ تھا کہ آپ 3-4 تک تو آپ کا فخر زمان آ گیا, 5ویں پر آپ اعظم کے ساتھ ہی جائیں گے, افتخار اور شاداب آپ کو فلکچویٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو موسٹ پروبلی آئی تھنک ابھی ہم لوگ ریئلائز نہیں کر رہے, 22 تاریخ کو آئی تھنک اسکواڈ کا اعلان پروبلی ہو جائے گا. لیکن مجھے لگتا ہے, میں پھر ایک بار آپ کو نشاندہی کروں گا کہ پاکستان کی پلینگ 11 خاص طور پر مڈل آرڈر میں کیا ہوگا یہ فائنلائز ہے. بڑا ڈس اپوائنٹنگ فیکٹر ہے عثمان کا, میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن مجھے فی الحال بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں جگہ بنا پائیں گے. عثمان کی بات کر رہے ہیں, پلینگ 11 میں, پلینگ 11 کی بات کر رہے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. شاہ جی احمد بھائی نے ایک پوائنٹ یہاں پر ریز کیا تھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک کلاس ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا جس کے اندر لکھا اور کہتا پاکستان ٹیم کے لیے سلیکٹ ہوتے ہو, جو بھی پاکستان نیشنلز کے لیے آپ جاتے ہو تو آپ نے ڈومیسٹک میچز بھی کھیلنے. اگر میں غلط نہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا, وہ کلاس کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے خاص کر کے؟ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور ڈیبیٹ بھی بڑی لمبی یہ جا سکتی ہے. اور دیکھیں میں تو وہ جرنلسٹ ہوں جو ڈومیسٹک کرکٹ سالوں سال سے کر رہا ہوں, پلیئرز کو فالو کر رہا ہوں, ان کے بارے میں لکھتا ہوں اور روزانہ کی بنیاد پہ لکھتا ہوں. اور مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ شاید ہم کہتے تو ضرور ہیں, کلاس بھی ضرور ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اتنی زیادہ نہیں ہے.
ہم آؤٹ آف دا وے اور آؤٹ آف نو ویئر ہم ایک ٹیلنٹ کو پک کر لیتے ہیں. دیکھیں وہ میں نہیں کہتا کہ اس میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا, ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن کیا وہ ایک کہتے ہیں نا وہ تراش کے اس کو آپ نے ہیرا بنایا ہوتا ہے یا نہیں بنایا ہوتا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور تراشتے کہاں ہیں؟ وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے, وہ قائد اعظم ٹرافی ہوتی ہے, وہ ون ڈے کرکٹ, پریزیڈنٹ کپ ون ڈے کرکٹ ہوتا ہے, وہ گریڈ 2 کرکٹ ہوتا ہے. ٹو سٹارٹ ود, سٹارٹ میں میرا خیال ہے گریڈ 2 آپ کو کھیلنا چاہیے, پھر آپ کو قائد اعظم ٹرافی یا پیٹرن ٹرافی یا جس طرح بھی ہے, اور پھر پریزیڈنٹ کپ ون ڈے کرکٹ کھیلنا چاہیے. اور زیادہ تر ہمارے پلیئر آپ دیکھیں کہ جو پاکستان ٹیم میں آتے ہیں, اور آپ پچھلے میں کہتا ہوں کہ 1-2 سال میں آپ اگر وہی آپ اپنے سامنے رکھیں تو عبداللہ شفیق بہت کم کھیلے ہوئے, سائم ایوب کوئی اتنا زیادہ نہیں کھیلے ہوئے, جونیئر کے لیے کھیلے اور پھر تھوڑا سا اوپر آئے اور پاکستان کے لیے کھیلے, گو کہ وہ تھوڑا بہت ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے. اس طرح عثمان خان کوئی زیادہ کرکٹ نہیں کھیلے. اچھا دوسری بات ساتھ یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ کا پلیئر انفٹ ہوتا ہے, فرض کریں حارث رؤوف انفٹ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے جنوری کے بعد میچ ہی کوئی نہیں کھیلے, اور آپ اٹھا کے ان کو ساتھ لے گئے, کیا وہ ڈومیسٹک کرکٹ جو پریزیڈنٹ کپ ہو رہا تھا اس میں کھیل کے اپنی فٹنس کو ثابت نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں کوئی ملک بھی اور کہیں بھی کرکٹنگ جو سٹرکچر ہے یا کرکٹنگ سیٹ اپ بنا ہوا ہے, وہ سب سے پہلے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو ایک ویلیو تھوڑا سا مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. ڈومیسٹک کی آپ نے بات کی, بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب ہم ڈومیسٹک کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں ایک شارٹ سی بریک لینی ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے ملک عثمان, کرکٹ اینالسٹ ہیں. ہم بات کریں گے پاکستان ورسز انگلینڈ. بڑا امپورٹنٹ اس وقت آپ کو پتا ہے T20 سیریز پاکستان کے لیے آ رہی ہے. ورلڈ کپ سے پہلے کمبینیشن میرے تو مہمان کہتے ہیں کہ چینج نہیں ہوگا, میں پھر کہتا ہوں کہ شاید 1-2 پلیئرز ضرور چینج ہوں گے. کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو, ایک شارٹ سی بریک لیتے ہیں. Here he goes again. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس 360. بریک پہ جانے سے پہلے تو ہم بات کر رہے تھے پاکستان ورسز آئرلینڈ سیریز جو کہ ابھی اختتام پذیر ہوئی ہے, لیکن بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے پاکستان ورسز انگلینڈ, اور انگلینڈ کا پورا اسکواڈ اس وقت واپس انگلینڈ ٹیم کو جوائن کر چکا. آئی پی ایل کو وہ خیرآباد کر چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ سیریز ہوگی ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے. کچھ چینجز شاید متوقع ہیں پاکستان ٹیم میں. دیکھنے والی بات ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے کیا پاکستان ٹیم اپنا سلیکٹ کی جاتی ہے. یہاں پر شاہ جی تو میرے ساتھ موجود ہیں, ساتھ ساتھ مجھے جوائن کر رہے ہیں ملک عثمان صاحب, کرکٹ اینالسٹ ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان پہ. میری بات بھی ان سے ہو رہی تھی کل بھی, بڑا ایک ڈیٹیل مجھے تبصرہ دے رہے تھے. السلام علیکم عثمان بھائی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عثمان بھائی آپ کے ٹائم کا. عثمان بھائی تھوڑا سا انگلینڈ ورسز پاکستان کی اب سیریز پہ بات کر لیں. ایک بڑا اچھا فیصلہ میں کہتا ہوں انگلینڈ ٹیم کا کہ انہوں نے پوری کی پوری ٹیم جو ان سے واپس بلایا. ان کو پتہ ہے اہمیت کتنی امپورٹنٹ سیریز ہے پاکستان کی. کیسے دیکھ رہے ہیں سیریز کو؟ ہاں بہت امپورٹنٹ سیریز ہے. پاکستان کی بھی یہ آخری سیریز ہوگی ورلڈ کپ سے پہلے, اور انگلینڈ بھی اپنے فل فلیج جانا چاہے گی, اپنے فل اسکواڈ کے ساتھ کھیلنا چاہے گی, کمبینیشنز کو بھی فائنل کریں گے. پاکستان آن دی ادر ہینڈ, ان کا مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے آئرلینڈ کی سیریز جیت کے کیا حاصل کیا. اور میں کیونکہ کچھ چیزیں اندر کی جانتا ہوں, جیسے اب عثمان خان کی بات پہلے سیگمنٹ میں ہو رہی تھی, ان کو کمٹ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو 12 میچز دیں گے اور انگلینڈ کی سیریز کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ اسکواڈ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مگر انفارچونیٹلی آئرلینڈ میں تو ان کو کھلایا ہی نہیں گیا, اور اس طرح کی کمٹمنٹ اور جو سیکریفائسز انہوں نے کیے یو اے کی وہ ممبرشپ اور وہ نیشنلٹی کو چھوڑ کے, آئی تھنک وہ ایک طرح سے ایک لوزنگ کاز میں گئے ہیں, مگر ایوری تھنگ از ناٹ لاسٹ فار ہم. اب پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز پر اگر ہم آئیں تو پاکستان کو مختلف کمبینیشنز آئرلینڈ کے ساتھ آزمانے چاہیے تھے اور نیوزی لینڈ کے ساتھ آزمانے چاہیے تھے. اور میں آپ کو یہ اندر کی خبر دے سکتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹ تھی بھی بابر اعظم کے ساتھ جب وہ کیپٹن بنے کہ آپ اپنے اسکواڈ کو بھی فلیکسیبل کریں گے اور اپنی بیٹنگ لائن اپ کو بھی فلیکسیبل کریں گے. مجھے تو تقریباً دونوں چیزیں ہی اتنی نظر نہیں آئیں. اب کبھی رضوان ون ڈاؤن ہو جاتا ہے, کبھی بابر ون ڈاؤن ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے مکس تقریباً یہ ہوگا. مجھے حارث رؤوف اور حسن علی کی چینجنگ کے علاوہ تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ کوئی اور چینجز ہوں گی. سائم ایوب پر اگر ہم آئے تو سائم ایوب ابھی تک تو ڈیلیور نہیں کر سکے. ان سے ایکسپیکٹیشنز تھی فاسٹ سٹارٹ کی, مگر اگر ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو اپوزیشن ٹیم کو بھی پتہ ہے کہ اٹیک کدھر سے آئے گا اور دوسرا اینڈ جو ہوگا وہ صرف کنسالیڈیٹ کرے گا. یہ چیز سائم ایوب کے حق میں نہیں ہے. دوسرا وہ اتنی ڈومیسٹک کرکٹ بھی نہیں کھیلے, اور تیسرا انٹرنیشنل کرکٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام پی ایس ایل. ان کے کچھ ایکسکلوسیو شاٹس ہوتے ہیں جو پکچر اور فوٹوگرافی کے لیے تو بہت اچھے لگتے ہیں, مگر ان کی جو ریٹرن یا میٹیریل اماؤنٹ آف رنز ہوتے ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں. مطلب 6 ہی ہوگا, وہ 8 نہیں بنتا چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو. تو وہ ابھی تک تو اسٹرگل کر رہے ہیں. مجھے جو لگتا ہے, اور میں ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہوں, میں پچھلے 2-3 ہفتے سے تھا آئرلینڈ کی سیریز سے پہلے بھی,
اوپننگ میرے حساب سے تو بابر اور رضوان کو ہی کرنی چاہیے, اور آپ نے ایک کنسسٹنٹ اور ہائی رن سکورنگ بیٹنگ آرڈر آپ نے ڈسٹرب کیا. اوپننگ سلاٹ کی بات کر رہا ہوں. تیسرے نمبر پہ بات ہو سکتی ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فخر زمان کو چوتھے پر ہی آنا چاہیے, پانچویں پر آ جائیں افتخار, چھٹے پہ اعظم خان. اب بات آ جاتی ہے عثمان خان اور سائم ایوب پہ. اگر سائم ایوب 15-20 رن سے اوپر نہیں کر رہا تو آئی تھنک وہ ایک لائبلٹی ہے ٹیم کے لیے. وہ 10-15 بالوں پر 20 رن کرنا کوئی میجک نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ عثمان خان کو کھلایا جائے. میرے کولیگ پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے کہ وہ ایک لانگ اننگ پلیئر ہے, تو وہ ایک اینڈ کو کنسسٹنٹلی لے کر بھی چل سکتے ہیں, اور ان کی اسٹرائک ریٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. عثمان بھائی جو آپ نے بات کی نا کہ کیا میں اس چیز پہ بار بار ایگری کرتا ہوں کہ ان کو چانس تو دینا چاہیے. اگر آپ نے ان کو پاکستان ٹیم کے ساتھ رکھا ہے, میں نہیں چاہتا کہ دلدل میں ایک دم انگلینڈ جیسی اسٹرانگ ٹیم کے خلاف ان کو دے دے. شاہ جی, انگلینڈ ورسز پاکستان, انگلینڈ میں سیریز کھیلی جانی ہے. میں اس چیز پہ ہمیشہ رہا ہوں کہ پاکستان کو کبھی بھی باؤنسی ٹرائی زیادہ ڈسٹرب کیا ایز کمپیئر ٹو سوئنگ کی بات کر رہا ہوں. سوئنگ نے اتنا زیادہ تنگ نہیں کیا پاکستان کو, اور اچھا ہنٹنگ گراؤنڈ پاکستان کا انگلینڈ رہا ہے. سیریز کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑی تگڑی سائڈ ہے انگلینڈ, اور ایزی نہیں ہوگی پاکستان کے لیے. دیکھیں جی, میرا ذاتی تجربہ ہے, میں آئی ہیو کورڈ نو لیس دین 6 سیریز ان انگلینڈ, اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ انگلینڈ میں جب T20 کرکٹ کی باری آتی ہے تو وکٹس بڑی فیوریبل ہو جاتی ہیں, وکٹ اسٹریٹ ہو جاتی ہیں, وکٹس پہ کوئی اتنا زیادہ لوگوں کی انجوائمنٹ وہ دیکھتے ہیں نہ کہ وہ, اور T20 کرکٹ ہی آپ کو پتہ ہے فن ہے, انجوائمنٹ ہے, اور زیادہ یہی ہے کہ وہ T20 کرکٹ اس طرح ہی کھیلی جاتی ہے. تو وہی دیکھتے ہوئے وہاں کی جو آرگنائزر ہے ECB ہے, جو انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ جو یہ بیٹنگ فرینڈلی پچز ہوں, چھکے چوکے لگیں, لوگوں کے لیے ایک فن ہو, لوگوں کے لیے ایک اچھا ایٹماسفیئر ہو. ہاں کبھی کبھی بیچ میں ایسا ویدر آ جاتا ہے جس طرح ڈنگلے کا ویدر ہے. اگر ڈنگلے میں جس طرح جہاں پہ پہلا ہمارا T20 ہے, ڈنگلے لیڈز اس کو کہتے ہیں, اگر وہاں پہ تھوڑا سے بادل آ جاتے ہیں تو وہ جیسی بھی وکٹ ہو وہ سیم بالر کو فیور کرنا شروع کر دیتی ہے. وہاں پہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے کھیل. اگر بادل نہیں ہے, دھوپ ہے, سن شائن ہے, تو پھر بالکل اسٹریٹ پچ ہوتی ہے اور بڑا ایکسائٹنگ پھر آپ کو اسٹروک پلے نظر آئے گی. تو کوشش یہی ہوگی ECB کی کہ اچھی وکٹس بنائی جائیں, اور اچھی وکٹس کا مطلب ہے کہ اچھی اسٹروک میکنگ لوگوں کو نظر آئے. اور اس میں میرا خیال ہے دونوں ٹیمیں کے پاس بڑے ایکسائٹنگ کرکٹر ہیں. یہ نہ دیکھیے گا یہ دونوں ٹیمیں ورلڈ کپ میں جا رہی ہیں ایز فیوریٹس. انگلینڈ بھی فیوریٹ ہے اور دونوں پچھلے ورلڈ کپ کی فائنلسٹ ہیں. یہ مطلب ہے the two are best teams the world has produced recently. مطلب England, they are champions. Pakistan, they have played the final of last World Cup, so the two are the best teams. تو کیا ہوگا, کیا پاکستان انگلینڈ کو ہرائے گا, یا انگلینڈ کتنا اچھا کمپٹیشن ہوگا؟ میرا خیال میں کہ یہ آپ کی جو سیریز آنے والی ہے یہ ہمیں تھوڑا سا ایک آپ کو ہنٹ بھی دے گی کہ یہ ورلڈ کپ کیسا ہونے جا رہا ہے, اور ورلڈ کپ میں دونوں کی سٹرینتھ کیا ہے, اور ورلڈ کپ میں یہ دونوں ٹیمیں آل دا وے جانے کی اہلیت رکھتی ہیں یا نہیں. دیکھیں ان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو انڈیا, آسٹریلیا ایسی ٹیمز ہیں جو کہ اچھی خاصی فیوریٹ نظر آتی ہیں, اور اچھا خاصا ان کا پیچھے ایک بیک لاگ بھی ہے, بڑی اچھی پرفارمنسز کر کے آئے ہیں, بہت اچھے زبردست قسم کے پلیئر ہیں. خاص کر آسٹریلیا اس وقت ٹاپ فارم میں ہے. لیکن ان دونوں کی سیریز میں ہمیں بڑا کچھ پتہ لگ جائے گا. پاکستان کا کمبینیشن پتہ لگ جائے گا. مئی 24 سے پہلے پاکستان نے اپنے فائنل 15 اور 3 دے ول کیری ود ایز اے ریزرو اور ٹریولنگ ریزرو, وہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے, کیونکہ انگلینڈ امریکہ سے یا کیریبین آئلینڈ سے واپس آنا اور پھر یہاں سے پلیئر لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور وہ ساتھ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی پہلے ہی 1-2 جو T20 ہوں گے اس میں پاکستان کی آپ کو شیپ نظر آئے گی پاکستان کرکٹ کی ٹیم کی, بلکہ میرا خیال ہے وہ سلیکشن بھی وہیں پہ پاکستان ٹیم کی ہو جانی ہے. اچھا اب آپ بات کرتے ہیں جی کہ بیٹنگ کمبینیشن کیسا ہوگا. کیا عثمان خان کی بھائی نے بات کی یا سائم ایوب کی بات کی. دیکھیں پرابلم تو ہیں, ہم اپنے وہی میں نے جس طرح پہلے پروگرام میں بات کی کہ ہم نے ڈیسیجن کوئی سلیکشن میں ایسے خاص اچھے نہیں کیے. عامر جمال کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا, اسامہ میر کو ہونا چاہیے تھا, محمد علی کو بھی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر حسن علی جس طرح کی بالنگ کرتے ہیں ان سے تو اب میرا خیال ہے 1000 درجے بہتر آپ کے وہ بالر ہے محمد علی, جس نے آپ کو PSL میں پروو کر کے دیا. اور ان کی بال میں سمجھتا ہوں نہ صرف ان کی بال میں سپیڈ ہے, اچھی کک ہے, اٹھتی ہے بال ان کی, اور وہ وکٹ ٹیکنگ بالر ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک سٹاک بالر ہوتا ہے, ایک وکٹ ٹیکنگ بالر ہوتا ہے. وکٹ ٹیکنگ بالر آپ کے پاس جس طرح شاہین افریدی ہے, جس طرح آپ کے پاس نسیم شاہ اگر ان کی فارم لگی ہو, اس طرح کے آپ کو بالر ایک آدھ چاہیے تھا, نہیں لے کے گئے.
चले हम भूल जाते हैं, लेकिन जो लेके गए शाह जी, जो उनसे तो आप पेस बैटरी की अगर जब बात करते हैं ना उस्मान भाई, पेस बैटरी की बात करूं, मुझे आज भी पेस बैटरी पे अपने शक नहीं है। आमिर आपके पास है, एक साइड से आपका इकोनॉमी रेट मेंटेन होता है, दूसरे एंड से ये होता है ना हंटिंग इन पेयर्स, दूसरे एंड से आपका बॉलर रेगुलर विकेट्स ले रहा होता है। शाहीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मसला सारा का सारा मेरे लिए स्पिन बॉलिंग यूनिट का। आपके पास जेन्युइन स्पिनर एक है, इब्रार बाहर बैठा हुआ, उसको आपने खिलाया नहीं। यूएस कंडीशंस किसी को पता नहीं किस तरीके की होंगी, लेकिन जब दूसरी टीम्स को देखता हूं, इंडिया 4 स्पिनर्स कैरी कर रहा है, जेन्युइन स्पिनर्स। हमने उस स्पिनर को ड्रॉप किया। मैं क्यों बार बार टीम कहता हूं चेंज होगी, जो टॉप का स्पिनर था पीएसएल में, उसामा मीर को आपने ड्रॉप किया, इब्रार को आप साथ लेके आप उसको खिला नहीं रहे हो। आमिर जमाल एक वो प्लेयर जिसने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई, आपने उसको ड्रॉप किया टीम से। मैं उस चीज पे कह रहा हूं कि जस्टिफिकेशन क्या है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। शाह साहब की बात से भी अनफिटली मैं एग्री इसलिए करता हूँ, जो अनफॉर्चुनेट का लफ्ज़ है, क्योंकि जो मुझे पता चला था कि वो जो मैं भी बात कर रहा था कॉम्बिनेशंस की, कि इन्होंने कॉम्बिनेशंस टेस्ट करने हैं, और शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो सीरीज होगी ये डिसाइड करेगी कि आपका कॉम्बिनेशन फाइनल होगा। दैट मीन्स इसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशंस की आप इतनी तवक्को ना रखें। और ये जो आपने 2-3 प्लेयर गिनवाए हैं, बिल्कुल इनको होना चाहिए था, इनको मौका मिलना चाहिए था। अगर पीएसएल में कोई परफॉर्म कर रहा है और जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस फिर उसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट का भी है, तो आप बिल्कुल आसमान पर चढ़ा के उसको ज़मीन पे ना फेंका करें, फिर उसको अपॉर्चुनिटीज़ दिया करें। आमिर जमाल के पर्सपेक्टिव से मैं इसलिए भी एग्री करता हूँ क्योंकि वो एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं। जितनी आपके पास स्पेस बैटरी है, यू नीडेड ए बॉलर हु कुड बैट, जो बैटिंग कर सकता है। मगर अभी आपकी टीम जो है ना एक तरह से बिल्कुल वन डायमेंशनल है। अगर मैं ओपोजिशन में होऊंगा, मुझे एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान से मुझे क्या ऑफर हो रहा है, और दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब आ जाएं आपकी वो 4 स्पिनर्स वाली बात पे। देखिए, जो मेरी कुछ प्लेयरों से भी बात हुई है और मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि इंडिया ने ये टीम क्यों चुनी और आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। उनका पाकिस्तान का तो हमें नहीं पता, मगर जो बाकी टीमें सेलेक्ट हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी देखें, उनमें भी स्पिनर्स काफ़ी हैं। उन्होंने ये बताया था, उन्होंने कहा सेटकिंस में और बारबाडोस में जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, बाकी जगहों पर निस्बतन स्कोर 230, 240, 250 वाला नहीं होगा। ये बॉल और बैट का काफ़ी हद तक इवन स्टीवन होगा, जिसमें हो सकता है पिचेस स्लो और लो भी हों, जिसके लिए इतने स्पिनर सेलेक्ट किए जा रहे हैं। अब हम कहाँ खड़े हैं, आप इस पे देख लें कि आपका जो प्रीमियर स्पिनर है, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का कैंडिडेट था, वो आपके स्क्वाड में ही नहीं है। ठीक है, आप शादाब को लेके मुझे पूरा यकीन है वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेगा। उसके अलावा आपने इमाद वसीम एक एमरजेंसी एंट्री ली, ठीक है, सडनली वो टीम में आए, जिस तरह आमिर आए, इसी तरह उस्मान खान को लेकर आए। इससे ये समझ आता है कि चेयरमैन पीसीबी साहब चाह रहे थे कि मैं अपनी एक अथॉरिटी स्टैम्प करूं कि मेरे आते ही हमने एक परफॉर्मेंस दी, एक मतलब एक अलार्मिंग एंट्री हो, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि ना कोई एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, ना आपने प्लेयरों को टेस्ट किया। ये वही ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं जो पिछले कुछ अरसे से चलते आ रहे थे और आगे जा रहे हैं। बट स्टिल पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स। इंग्लैंड और पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट और उससे पिछले के सेमीफाइनलिस्ट हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा शाह जी। थोड़ा सा मैं इंग्लैंड टीम पे अब आना चाहूँगा, जिसकी बात अहमद भाई भी कह रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम लोग स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए आए हैं। आप किसी भी टीम को उठाकर देखें, उसी ने आके आपकी बैकबोन जो सी हमेशा तोड़ी है। स्पिनर्स आदिल रशीद उनके पास मौजूद हैं, मोइन अली उनके पास मौजूद हैं, जोफ्रा आर्चर, द बिगेस्ट थिंग मेरे लिए जो न्यूज़ थी, ही इज कमिंग बैक। इंग्लैंड टीम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जोफ्रा आर्चर को देखते कि वो कितने फिट हैं, क्या वो उसी रिदम में है जिस रिदम से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया था, क्या वही स्पीड है उनकी, वही बाउंस है और वही कैरी है उनकी बॉलिंग में जो हमें शुरू में उनका नज़र आया था। फिटनेस उनकी बड़ी माने रखती है, खासकर इस वर्ल्ड कप के लिए। और अगर वो फिट हैं और उसी वही उनका है स्पीड जो पहले उन्होंने दिखाई है, तो फिर मेरे ख्याल है टीम्स के लिए मुश्किल होगा उनको खेलना। बड़े बड़े इफेक्टिव वो बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं। स्पिनर का जहाँ तक तलक है, बिल्कुल मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन है जी, वहाँ पे भी स्पिनर बड़े इफेक्टिव हैं। याद रखिएगा, सीपीएल में देखें, कैरिबियन प्रीमियर लीग जो होती है, कैरिबियन लीग जो होती है, उसमें ज़्यादातर आप देखें कि अच्छा स्पिनर बहुत इफेक्टिव रहा है। ज़्यादातर ग्राउंड्स में वहाँ स्पिनर इफेक्टिव हैं। और आपने बात बिल्कुल अच्छी पॉइंट आउट की कि हम इतने ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है जब स्पिनर की बात आती है। वो हमें वेल इक्विप्ड होना चाहिए था। देखें, हम थोड़ा सा पाकिस्तान में देखें, हम तो अब दुआई कर सकते हैं और हम बेस्ट विशेस ही उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक आध जिस तरह उसामा मीर की बात है, हमारे पास और हमें नज़र नहीं आता। बहुत अच्छा मतलब उसामा मीर ने परफॉर्म किया, और ये परफॉर्म विकेट टेकिंग ज़रूर उनको गाए बगाए उनको थोड़ा बहुत T20 में जिस तरह स्पिनर को लगती हैं, स्ट्रोक्स आती हैं, थोड़ा ज़्यादा रन्स कंसीड करते हैं, वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन है आपके पास, वो विकेट्स भी लेते हैं। गुगली उनकी अच्छी जगह पिच हो जाए, फ्लिपर उनका अच्छा निकल जाए, या ज़्यादा बॉल लेग स्पिन की टर्न हो जाए, तो वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और इंग्लैंड की जहाँ तक बात है, इंग्लैंड के पास बड़ी अच्छी लाइन अप है जी।
بیٹنگ لائن اپ میں اس کو کہوں گا. ایسی بیٹنگ لائن اپ ہے کہ جو بڑے سے بڑا سکور چیس کر سکتی ہے اور بڑے سے بڑا سکور وہ سیٹ کر سکتی ہے. اور سب سے اچھی چیز یہی ہوتی ہے ایک ٹیم میں کہ آپ کے پاس اتنی ریسورسز ہوں اور اتنے آپ کے ٹاپ آرڈر بھی اچھا کھیلے اور آپ کے مڈل آرڈر بھی اچھا کھیلے اور آپ کے ایکسپیرینس اور یوتھ کا کمبینیشن ہو کے آپ اپوننٹس کو ایسا ٹف ٹائم شاہ جی بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ, کیونکہ مجھے نا ایک اور ٹاپک کی طرف جانا. اگر باکسر الیاس ہزارہ کی بات کروں, انہوں نے بھارتی باکسر گرجندر سنگھ کو شکست دی ہے. یہاں پر تھوڑا سا ملک عثمان بھائی اگر بات کروں سپورٹس کی, خاص کر کے ڈفرینٹ سپورٹس, آپ نے فائٹر کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا باکسنگ کی بات کریں یار, میں پھر اس کو بار بار کہتا ہوں, ود لمیٹڈ ریسورسز ہمارے پلیئرز ہر جگہ جا کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ, خاص کر کے آنے والے فیوچر کے لیے باکسنگ چیمپئن شپ وغیرہ کی بات کریں. پیکیج ہے, پیکیج دیکھتے ہیں اور ہم واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو. آسٹریلیا کی باکسنگ ٹورنامنٹ میں پاکستانی باکسر نے قومی پرچم بلند کر دیا. الیاس ہزارہ نے بھارتی باکسر گرجندر سنگھ کو ہرا کر گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا. بگ ٹائم باکسنگ ٹورنامنٹ کے میلبرن میں ہونے والے فیصلہ کن مقابلے میں کوئٹہ کے نوجوان باکسر نے روایتی حریف بھارتی باکسر گرجندر سنگھ کو شکست دی. الیاس ہزارہ نے گرجندر سنگھ کو چاروں شانے چت کر کے نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ ٹرافی بھی اٹھائی. اس سے قبل بھی الیاس ہزارہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کئی ٹائٹلز اور اعزازات جیت چکے ہیں. گزشتہ ماہ دبئی میں ہونے والے کامبیٹ کراٹے مقابلے کے فائنل میں بھی بلوچستان کے ہی شاہزیب رند نے بھارت کے رانا سنگھ کو شکست دے کر ٹورنامنٹ جیتا تھا. شاہزیب رند کی بات کریں, پھر اس کے بعد باکسر الیاس ہزارہ کی بات کریں, یہ وہ کمیونٹی ہزارہ اسپیسیفکلی کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے تگڑے فائٹرز ہمیشہ پروڈیوس کیے ہیں. بلوچستان ہزارہ کیا بات ہے, ان کی باکسنگ کے اندر تو مہارت پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں, جیت بھی رہے ہیں. میرا دھیان جاتا ہے اولمپک برونز میڈل حسین شاہ کی طرف جو لیاری سے تھے, وہ ابھی بھی ایک واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے انڈیویجول میڈل اولمپکس میں جیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلنٹ تو ہے پاکستان میں, اور اس طرح کی خبریں جب ہم دیکھتے ہیں ہم خوش بھی ہوتے ہیں, مگر ایک طرح سے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کو, ہمارے بڑی بڑی کمپنیز کو ان کو سپانسر کرنا چاہیے تاکہ یہ اس کو اور زیادہ جو ہے نا پذیرائی مل سکے اور زیادہ کامیابیاں پاکستان سمیٹ سکے. ان کا جیتنا پاکستان کا نام روشن کرنے میں بڑا فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوتا ہے. ہم ایک ایسا ملک ہے جو کرکٹ پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے, مگر ریسنٹلی آپ دیکھیں ہاکی میں بھی, اور اب جو آسٹریلیا میں گولڈ میڈل جیتا گیا ہے, والی بال ابھی جو چل رہی ہے, والی بال بھی بڑا بہترین چل رہا ہے. اور کئی اینالسٹس کا یہ کہنا ہے, اور صرف پاکستان کے نہیں باہر کے بھی, کہ پاکستان کو اسپیشلی باکسنگ میں بہت زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولمپکس میں اگر آپ ابھی کسی سپورٹس میں میڈل لے سکتے ہیں تو اس میں سر فہرست باکسنگ. شاہ جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات, کیونکہ جتنا میرا انٹریکشن باکسرز کے ساتھ ہوا ہے, وسیم کی بات کروں, محمد وسیم فالکن کی بات کروں, بہت سے لڑکوں کی بات کروں, فائٹرز کی یہاں تک بات کروں, لٹرلی بہت تگڑے لڑکے ہیں جن کی ڈیمانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن کہیں نہ کہیں انفارچونیٹلی وہ لڑکے اس ملک کو اس لیے چھوڑتے ہیں, ان کو سپورٹ نہیں ملتی. دوسرے ممالک کہتے ہیں, سپانسرز کہتے ہیں میں سپانسر کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اپنے ملک کا جھنڈا اتارو, جس پہ ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا, ہم اپنے ہیروز کو بالکل بھول جاتے ہیں, اور یہی کوئٹہ کے باکسر ہمارے ابرار جنہوں نے ایشین گیم میں گولڈ میڈل لیا پاکستان کے لیے, اور بڑے ہی کمپیٹنٹ وہ باکسر تھے, اور شاید میں کہتا ہوں کہ ٹیلنٹ کی جب بات آتی ہے تو ان سے اچھا ٹیلنٹڈ باکسر کوئی نہیں تھا. اور بڑا اچھا ہے کہ ان کا ایک جو ان کی ٹریڈیشن ہے وہ انہوں نے جاری رکھی. الیاس نے اس طرح جا کے میلبرن میں اتنا زبردست فائٹ کی اور انڈین گرجیت سنگھ کو ہرایا, اور ہرا کے انہوں نے بھی وہاں پہ گولڈ میڈل لیا. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بڑا خوشائن چیز ہے. اگر آپ اسی طرح اپنے خاص کر ٹریڈیشنل سپورٹ جو ہماری باکسنگ ہے, جس طرح ہم نے باکسنگ میں بھی اولمپک میں ہم نے میڈل لیا, ہم نے ریسلنگ میں بھی اولمپک میں انڈیویجول میڈل لیا 62 میں, تو اس طرح کی جو انڈیویجول جو ہماری گیمز ہیں ان کو ہم اگر پروموٹ کریں گے, اور خاص کر ریسلنگ, کبڈی, باکسنگ, کراٹے, اس طرح کی اور جو مارشل آرٹس کی گیمز ہیں, اور خاص کر جو اب والی بال نے زبردست پرفارمنس دینا شروع کیا ہے کہ ہم نے جا کے ایشین گیم میں ہم نے کوریا جیسی ٹیم کو ہم نے ہرایا, ہم نے آسٹریلیا کو ریسنٹلی کچھ 1 سال پہلے ہم نے آسٹریلیا کو بھی ہرایا, اور ہم فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ پاکستان میں یہ سارے
جو ٹیلنٹ ہے ان گیمز کے لیے موجود ہے. وہی بات ہے, بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں, جو ملٹی نیشنلز ہیں, جو اسپانسرشپ, جو پوری دنیا میں اسپانسرشپ دھڑلے سے آتی ہے اور آپ کے پلیئرز کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کو یہ بڑا امپورٹنٹ شاجی آپ نے کہا کہ اسپانسرز ہمیں آنا چاہیے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. جاتے ہوئے یہی کہیں گے اسپورٹس 360 سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سپورٹس کو ہائی لائٹ کیا جائے جن کو زیادہ نہیں پذیرائی ملتی, اور یہ وہ سپورٹس ہیں, چاہے والی بال کی بات کریں, چاہے باکسز کی بات کریں, فائٹرز کی بات کریں, یہاں تک پاکستان ہاکی کی بات کریں, ان کو اب ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے, ان کو زیادہ پرائیورٹائزیشن کی ضرورت ہے تاکہ مارکیٹرز ان کو سپورٹ کریں. ہمارا ساتھ ہے, ہمارے ملک کے پلیئرز ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ. Here he goes again.